अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट्स भी किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। पहली मोहब्बत अज़ कलम अली आतिश, किस्त नंबर 97। जिस वक्त वो दोनों घर लौटे उस वक्त घर में गहमा गहमी थी। शिरीन सादे लिबास में किचन में मौजूद थी। फुप्पो भी उसी के साथ थीं। लाज अंदर आते ही चादर सोफे पे रखती किचन में चली गई थी। शाह कुछ देर लाउंज में बैठा रहा। उसके दिमाग में डॉक्टर सारा की निगाहें ठहरी थीं। उनकी सूरत आंखों से नहीं हटती थी। गर्दन की पुश्त में अकड़न सी होने लगी थी और कंधे बोझल होकर झुक गए। अजीब सी उदासी ने उसे अपने हिसार में लिया था। दिल धीरे धीरे डूब रहा था। कहीं से दूर से सरसराती हवा के साथ उसे कुछ बजता हुआ सुनाई देता था, जैसे कहीं बहुत दूर से मंदिर हो और उसकी घंटियां परवाही से बदहवासी हो गई हों। वो लोहे से सर टकरा टकरा कर थकती नहीं थी। गर्दन की पुश्त की अकड़न रेंगती उसके सर में दाखिल हुई और उसे अपने शिकंजे में भर लिया। वो सर को सोफे की पुश्त से लगाकर बैठ गया। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो उठा और बाहर आ गया। उसने गाड़ी निकाली और लुकमान से मिलने चला गया। एक काम तो उसे ख़त्म करना ही चाहिए। वो इस सोच के साथ हवेली से निकला था। बंगले के लॉन की दाएं जानिब पीछे की तरफ सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे, जिनके पास ही एक दरवाज़ा लगा था। शाह की गाड़ी बंगले के पोर्च में खड़ी थी। वह चलता हुआ उस दरवाजे के पास आया। उसे खोलकर वो अंदर फैली जर्द रोशनी से दिखाई देने वाली सीढ़ियां उतरता नीचे चला गया। बेसमेंट में कुछ भी न था, बस एक कुर्सी के जिस पे लुकमान नीम बेहोश होकर बैठा था। शाह की निगाह उस पे पड़ी तो शाह के दिमाग में खलबली मचने लगी। ये वही शख्स है जिसने दारैन शाह की लाश पे निगाह की थी। अंदर से उठती सवाज ने उसके रोम रोम में आग भड़का दी थी। वो आगे बढ़ा और उसने लुकमान के बाल बेदर्दी से अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बीवी पे नज़र भी रखो? उसने खा जाने वाले अंदाज में उसे देखकर पूरी कुव्वत से लुकमान के जबड़े पे मुक्का मारा तो वह तड़प गया। मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी नहीं लुकमान। शाह ने सर नामे हिलाया। माफ़ी नहीं। उसने लुकमान के बालों को पुश्त से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। अगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं वो सब कैसे करूँगा? तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि तुमने समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर लिया है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे गार्ड तुम्हें 2 दिन तक जहन्नुम दिखाएंगे, फिर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और मज़े की बात, फिर तुम्हारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल से बाहर आने में गुजर जाएगी। मैं ऐसे ऐसे केस तुम पे डालूँगा कि तुम उनके ख़िलाफ़ जवाब दे देकर थक जाओगे। लुकमान की मुर्दा आँखों में खौफ ने सर उठाया। नहीं नहीं शाह, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे बख्श दो। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मुझे वर्गलाया गया था। मैं कसूरवार नहीं हूँ। मैं तो ये सब करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे उसने उकसाया था। शाह की भवें सुखड़ी। उसका दिल सीने में उछला तो लुकमान इस सब में अकेला शामिल नहीं था। तुम किसकी बात कर रहे हो? वो बेचैनी से बोला। लुकमान ने आंखें खोलकर शाह के चेहरे पर टिकाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो रहा था। पूरे जिस्म में दर्द ही दर्द था। शाह के गार्ड्स ने उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया था। उसके हाथों पैरों पे एक भी नाखून नहीं था। उन पे जमा हुआ खून लगा हुआ था। चीख चीख कर उसका गला बैठ गया था, लेकिन यहाँ उसने सुनने वाला कोई नहीं था। बर्फ़ की डलियाँ उसके मुंह में डालकर उसका मुंह बंद कर दिया जाता था।
وہ چبھن کتنی اذیت ناک تھی۔ لقمان یہ بتانے سے قاصر تھا۔ اس کا سر گھوم جاتا تھا، نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا تھا، لیکن وہ بے ہوش نہیں ہوتا تھا۔ وہ مرتا نہیں تھا۔ وہ مرتا کیوں نہیں تھا؟ وہ یہاں رو رو کر اپنی موت کو بلاتا تھا، اسی موت کو جس سے وہ ڈرا کرتا تھا۔ آج بس اسے وہ موت فرار کا آخری رستہ دکھائی دیتی تھی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس پہ یہ دن بھی آئیں گے جب وہ زندگی کو خود ختم کرنا چاہے گا۔ اس نے یہاں بیٹھے شاہ کی قید میں نہ جانے اللہ سے کتنے ہی وعدے کیے تھے، اور وہ یقین سے یہ بات کہہ سکتا تھا کہ وہ ان سارے وعدوں کو نبھائے گا۔ میں تمہیں بتا دوں گا، سب بتا دوں گا۔ تم مجھے جانے دو گے نا؟ شاہ نے دانت کچکچائے۔ میں تم سے ڈیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تم اپنی غلطیوں کی سزا بھگتو گے ہی بھگتو گے، اور اگر تم اپنے ساتھی کا نام نہیں بتاؤ گے تو بھی میں اس تک پہنچ جاؤں گا۔ تم بھول رہے ہو، تمہارا موبائل میرے قبضے میں ہے، اور مجھے نہیں لگتا جس حالت میں تمہیں اٹھایا گیا تھا تم مجھ سے کچھ بھی ڈیلیٹ کر سکے ہوگے۔ لقمان کا دل مرجھا گیا۔ اس کے پاس یہ آخری امید روشن ہوئی تھی جسے شاہ نے بے دردی سے بجھا دیا تھا۔ وہ نہیں بھی بتائے گا تو بھی شاہ اس تک پہنچ جائے گا، اور کیا پتہ اس کے بتا دینے سے شاہ کے دل میں اس کے لیے رحم آ جائے۔ اس لڑکی کا نام دانیہ ہے۔ وہ تمہاری رشتہ دار ہے، اسسٹنٹ کمشنر کبیر عالم کی ستیلی بہن دانیہ، ظہور عالم کی بیٹی۔ شاہ ششدر رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ تم بکواس کر رہے ہو۔ لقمان نے نکاحت سے سرنامے ہلایا۔ میرا موبائل دیکھ لو، اس میں سے سب کچھ سچ مل جائے گا۔ لقمان سے مزید آنکھیں کھولی نہ گئیں۔ وہ اتنا کہہ کر ایک جانب گردن گرا کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگا۔ اس کا سانس ایسے پھول گیا تھا جیسے وہ کئی میل کا سفر بھاگ کر طے کر کے آیا ہے، اور شاہ ایسے کھڑا تھا جیسے وہ کبھی ہل نہیں سکے گا۔ اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا؟ وہ لقمان سے کیوں ملی؟ اور کیا کبیر یہ سب نہیں جانتا تھا؟ شاہ کو لگا اس نے یہاں آ کر غلطی کر لی۔ ایک گتھی سلجھی نہیں تھی اور دوسری اس کے سامنے الجھی ہوئی موجود تھی۔ اثر گہری ہو رہی تھی، مدھم سیاہی میں گھر رہی تھی۔ دور اونچی عمارتوں کی روشنیاں ایک ایک ہو کر روشن ہونے لگیں۔ آسمان کے کنارے پہ سرمئی دھوئیں جیسی تاریکی دکھائی دینے لگی تھی۔ پرندے اداسی سے اڑان بھرتے اپنے گھروں کی جانب آ رہے تھے۔ کبیر ابھی حویلی آیا تھا۔ شاہ اس کے آنے سے پہلے ہی حویلی پہنچ گیا تھا۔ وہ خود کو نارمل رکھنے کی ہر طرح کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بات پہ تو اسے پورا یقین تھا کہ کبیر ضرور اس سب کی طرف سے لا علم ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتا، جیسے شاہ نے نہیں جانتا۔ لیکن دانیہ یہ سب کیوں کیا؟ لاج کی باتوں نے اسے اتنا ہرٹ کر دیا تھا کہ وہ اس حد تک چلی گئی۔ اس کے دماغ میں یہ اٹک کر رہ گیا تھا۔ بہت مشکل سے وہ سب کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ باہر پھیلتی تاریکی قطرہ قطرہ شاہ کو اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت وقت بعد ایسی بوجھل اداسی کا شکار وہ ہوا تھا، اور جب بھی ایسی اداسی اس پہ چھایا کرتی تھی اس کا کچھ بہت بڑا نقصان ہوتا تھا۔ خود کو لاکھ سمجھانے کے بعد وہ خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ کبیر اس کے سامنے والے صوفے پہ تھا۔ برکت انکل اور سائم بھی وہیں موجود تھے۔ پی جان تخت پہ بیٹھی تھی، پھپھو کچن میں تھی، اور لاج شیریں کے ساتھ اس کے کمرے میں اس کی تیاری میں مدد کر رہی تھی۔ شیریں نے نیلے رنگ کا کامدار فراک پہنا ہوا تھا۔ بال کھلے کمر پہ بکھرے تھے، اور آج اس کا میک اپ لاج نے کیا تھا۔ لاج یہ زیادہ ہو گیا ہے۔ گہرے میک اپ نے اس کا حسن نکھار دیا تھا۔ وہ خود کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، لیکن ایک ہچکچاہٹ بھی تھی جو اسے یہ میک اپ کم کرنے کو کہتی تھی۔ لیکن لاج نہ مانی۔ اس نے شیریں کو بڑے بڑے جھمکے پہنائے۔ اس کی کلائیوں میں چوڑیاں پہنا کر اس نے شیریں کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آج تو بس بھائی کبیر آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، یہ کہو دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ شیریں نے شیشے میں خود کو دیکھا۔
میک اپ زیادہ ہے، وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ لاج نے اسے خفا نگاہوں سے دیکھا۔ ایسی باتیں نہ کریں، میرا پورا گھنٹہ لگا ہے اس تیاری میں، اور آپ ہیں کہ مطمئن ہی نہیں ہیں۔ اگر بھائی کبیر آپ کو دیکھ کر متحیر نہ ہوئے تو آپ جب دوبارہ آئیں تو میری جوتے سے پٹائی کر دیجیے گا، ورنہ پھر آپ مجھے ٹریٹ دیں گی۔ شری نیم رضامند تھی، وہ ٹریٹ ویسے بھی دے سکتی تھی، لیکن ایسے نیچے جاتے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اب چلیں نیچے۔ لاج اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر نیچے چلی گئی۔ سیڑھیوں پہ قدموں کی چاپ ہوئی تو کبیر نے نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھا، پھر اس کی نگاہیں وہیں ٹھہر گئیں۔ شری کا چہرہ جھکا ہوا تھا، وہ شرمائے سے انداز میں اتر رہی تھی۔ لاج کی نگاہیں کبیر پہ جمی تھیں، جو ہلنا تک بھول گیا تھا۔ وہ بے خیالی میں کھڑا ہوا اور اپنا مکمل رخ شری کی جانب کر دیا۔ لیں بھائی، میں تو جیت گئی، لاج نے شری کے کان میں کہا۔ شری نے دھیرے سے چہرہ اوپر کیا تو اس کے گال جلنے لگے۔ کبیر کے یوں کھڑے ہو جانے پہ سب اسی کی جانب متوجہ ہوئے۔ پھر سب ایسے ہو گئے جیسے وہاں نہ کبیر ہے اور نہ ہی شری سیڑھیوں سے آ رہی ہے۔ شری کا دل کیا وہ آخری کی 2 سیڑھیوں سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دے۔ بڑی مشکل سے وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں پہنچی تھی۔ لاج نے نیچے ہی سائم کو ٹھوکر لگائی۔ اندھے ہو، اٹھ نہیں سکتے؟ اس نے لبوں کی جنبش اور آنکھوں سے کہا تھا۔ سائم نے ناک پھلا کر اسے گھورا اور کھڑا ہو گیا۔ لاج نے شری کو وہاں بٹھایا اور خود صوفے کے پاس ہتھے پہ بیٹھ گئی۔ بھائی بیٹھ جائیں، شری بیٹھ گئی ہیں۔ شری کا چہرہ مزید جھک گیا اور کبیر کی لاج کی آواز پہ چونکا۔ اس کا فسو ٹوٹ کر خفت کا رنگ دھار کر اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ کبیر نے کھانس کر ادھر ادھر دیکھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، اس لیے وہ کسی سے بھی مزید نگاہیں ملائے بغیر بیٹھ گیا۔ اور سنائیں، اب کیسے ہیں؟ لاج اس کی بہن اور سالی ہونے کا فرض ایک ساتھ نبھاتی تھی۔ اس وقت وہ سالی بن کر اسے چھیڑ رہی تھی۔ اب اس سے مراد شری کو دیکھ لینے کے بعد کیسا لگ رہا تھا؟ شری نے اسے کونی ماری اور شاہ نے گھورا تو اس نے گندا سا منہ بنا لیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں مزے کی ہوں۔ شاہ اس کے جواب پہ مسکا دیا۔ کبیر کے بھی چہرے پہ مسکان دکھانے دینے لگی تھی۔ لاج رنگوں کی برسات تھی، اس کے جواب باتیں مزے کی ہوا کرتی تھیں۔ لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن جن کے قریب وہ اب تھی وہ اسے خوب سمجھنے لگے تھے۔ وہ اس گھر کی رونق تھی۔ کھانے کو ڈائننگ میں لگانے کے بعد پھپھو سب کو وہیں لے گئی تھی۔ سب نے خوش گپیوں میں کھانا کھایا۔ پھر لاؤنج میں جب وہ سب آ رہے تھے، کبیر شاہ کے ساتھ ہی تھا۔ کبیر نے شاہ کو کہا، میں نے تم سے بات کرنی تھی۔ شاہ نے سر ہلایا اور وہ کبیر کے ساتھ باہر لان میں آ گیا۔ لان میں رات گہری ہو گئی تھی۔ آسمان کو دیکھنے پہ اس پہ گہرے بادل دکھائی دیتے تھے۔ گھنگور بادلوں سے ڈھکا وہ آسمان روشنی سے عاری تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی۔ پودے اس پروائی کے دوش پہ جھول رہے تھے۔ سردی کی پہلی بارش ہونے والی تھی۔ کہیں دور شاید یہ بادل برس چکے تھے۔ تبھی ہوا میں سوندھی ٹھنڈی خوشبو تھی۔ شاہ اور وہ کرسیوں پہ بیٹھ گئے تھے۔ بارات والے دن کیا ہوا تھا؟ مجھے تم پریشان لگ رہے تھے۔ میں تب بھی پوچھنا چاہتا تھا لیکن پھر پوچھ نہ سکا۔ اب جب سے آیا ہوں میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تم چاہو تو مجھے بتا سکتے ہو، کیونکہ اس وقت تم ٹھیک نہیں تھے اور لاج کا موڈ بھی خراب تھا۔ تو کبیر نے سب کچھ نوٹس کیا تھا، لیکن حالات نے اسے اجازت نہیں دی تھی پوچھنے یا بات کرنے کی۔ شاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ میں بھی تم سے اسی بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ سیدھا ہوا۔ کبیر نے سر ہلایا تو شاہ نے کہنا شروع کیا، اس رات مجھے ایک میسج آیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے ساری بات بتانے لگا تھا۔
کبیر کے ساتھ چلتی پروائی اور جھولتے پودوں سے بھی دم ساتھ کر سننے لگے تھے۔ جیسے جیسے کبیر کو پوری بات شاہ نے بتائی اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ اتنی بڑی بات ہوئی تھی اور تم نے کسی کو نہیں بتایا۔ تمہیں مجھے اسی وقت بتانا چاہیے تھا۔ دارین تم نے اکیلے کیسے سب کچھ کیا ہوگا؟ کبیر بولا تو شاہ نے تحمل سے اسے سنا۔ پھر اس نے جواب دیا، میں موقع دیکھ کر بات کرتا ہوں۔ کبیر تم اس وقت خوش تھے اور میں مینیج کر سکتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو بھی پریشان کرنے سے بہتر ہے میں وہ سب خود کر لوں، اور سب ٹھیک ہو گیا۔ مجھے تمہیں کچھ اور بھی بتانا ہے۔ اب کی بار شاہ کچھ ہچکچایا تھا۔ کبیر نے تیزی سے سر ہلایا۔ تم بے فکر ہو کر مجھے ساری بات بتاؤ۔ شاہ نے گہرا سانس لیا۔ لقمان اس سب میں اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ تمہارے فادر کی دوسری بیوی کی بیٹی دانیہ بھی ملوث تھی۔ شاید تمہیں یاد ہوگا کہ شیریں کو دانیہ نے کچھ باتیں کہی تھیں، تو اس وقت لاج نے دانیہ کو جواب دیے تھے۔ اس نے اسی بات کو دل میں رکھا اور پھر تم سے اس سے شاید تھپڑ پڑا تھا۔ دانیہ نے ساری باتوں کا بدلہ لینے کے لیے لقمان کو پھنسایا اور پھر انہوں نے لاج کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو مجھے اس انجان نمبر سے میسج آ گیا تو سب ٹھیک ہو گیا۔ کبیر کو لگا آسمان پہ چھائے گھنگور بادلوں سے دکھائی دینے والی بجلی اس پہ آ گری ہے اور وہ بھسم ہو کر رہ گیا ہے۔ دانیہ اس حد تک چلی گئی، او خدا! کبیر کو لگا وہ شاہ سے کبھی نگاہیں نہیں ملا سکے گا۔ شاہ کیا سوچے گا ان کے بارے میں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسا خاندان ہے ان کا۔ ان ماں بیٹی نے اسے کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ میرے پاس لقمان کا موبائل ہے، اس میں دانیہ اور اس کی کنورسیشن موجود ہے۔ کبیر کو شاہ کی بات پہ جھٹکا لگا۔ وہ ہوش کی وادی میں آیا۔ شاہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے خاموش ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے تمہاری باتوں پہ یقین نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں تم پہ یقین رکھتا ہوں۔ میں تو اس شرمندگی میں مبتلا ہوں کہ تم سے نگاہیں کیسے ملاؤں۔ مجھے اس بارے میں ذرا علم نہیں تھا۔ وہ تو گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھے لگا اب سب صحیح ہو گیا، لیکن وہ اس مقصد کے لیے جا رہی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے شاہ نے ہاتھ جھلایا جیسے اسے خاموش کروا رہا ہو۔ میں نے تمہیں یہ سب اس لیے بتایا ہے کیونکہ تم میرے دوست ہو۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ نہ بھی بتاتا، لیکن مجھے لگا مجھے تمہارے علم میں اس بات کو لانا چاہیے۔ کبیر نے فوراً کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں پھر بھی شرمندہ ہوں۔ کبیر شاہ سے نگاہیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ شاہ اسے سمجھاتا رہا۔ کچھ دیر اسی سب میں گزر گئی۔ پھر کبیر نے کہا، لقمان کہاں ہے اس وقت؟ اس نے لقمان کا پوچھا، کیونکہ دانیہ کا حساب تو وہ خود کر لے گا۔ وہ میری حراست میں ہے۔ میں اب اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کبیر کے وجود میں آگ بھڑک رہی تھی۔ شاہ کی بات نے اس آگ کو اور سلگا دیا۔ ویری گڈ، تم اسے پولیس کے حوالے کرو اور باقی سب مجھ پہ چھوڑ دینا۔ میں اسے دیکھ لوں گا۔ پوری زندگی اسے جیل میں جہنم جھیلنی پڑے گی۔ کبیر کی آنکھوں میں اندر جلنے والی آگ دکھائی دینے لگی تھی۔ شاہ نے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے۔ پھر سائم انہیں چائے کے لیے بلانے آیا تو وہ دونوں اندر چلے گئے۔ چائے کا انتظام لاؤنج میں ہی تھا۔ سبھی وہاں بیٹھے تھے۔ شیریں اور لاج نے سب کو چائے پیش کی۔ شیریں نے چائے دیتے وقت جب کبیر کو دیکھا تو وہ ٹھٹکی تھی۔ کبیر کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ وہ چمک اور شوخی اب اس کے چہرے پر دکھائی نہیں دیتی تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے تھی۔ وہ خاموشی سے اسے چائے دے کر جا کر اپنی امی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ پھپھو اور بی جان کبیر سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھیں۔ چائے کے ختم ہوتے ہی کبیر نے اجازت مانگی، کیونکہ باہر موسم خراب ہو رہا تھا
اور اس نے گاؤں جلدی پہنچنا تھا۔ جو بھی تھا اس کا اب یہاں رکنا محال ہو رہا تھا۔ شرمندگی کی دلدل نے اسے گردن تک دبوچ لیا تھا۔ پھپھو وغیرہ نے کچھ دیر رکنے کا اصرار کیا لیکن وہ نہیں مانا، اس لیے شیریں اپنا سامان لینے چلی گئی۔ سائم بھی اسی کے ساتھ تھا۔ اپنا خیال رکھنا تم دونوں، لڑائی مت کرنا اور لاج۔ شیریں جانے کے وقت جب سب سے ملی تو وہ سائم اور لاج کو ملنے کے بعد سمجھانے لگی۔ وہ لاج کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ سائم کبیر سے ملنے چلا گیا تھا۔ لاج، میں یہاں سے جا رہی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ تم نے کبھی بھی کسی بھی وقت مجھ سے بات کرنی ہو تو تم مجھ سے بلا جھجک بات کرو، فوراً کال کرو گی، اور میری اچھی بیٹی شاہ کو بھی تنگ نہیں کرنا۔ اب وہ تمہارے یہاں سب سے اچھے دوست ہیں، ان سے زیادہ نہ تم سے کوئی محبت کر سکتا ہے اور نہ فکر۔ ان کی باتیں آنکھیں بند کر کے مانا کرو، وہ تمہارا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ لاج مدھم سا مسکرائی، میں ایسا ہی کروں گی۔ لاج اس کے گلے لگ گئی تھی۔ شیریں اور لاج دونوں ہی کی آنکھیں جھلملا گئی تھیں۔ پھر شیریں آخری نگاہ سب پہ ڈال کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کبیر نے گاڑی چلا لی تھی۔ وہ دونوں جب حویلی کی حدود سے نکلے تو شاہ نے وقت دیکھا، 8 بج رہے تھے، اسے ابھی جانا چاہیے۔ وہ لاج کو اندر جانے کا کہہ کر خود گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ لاج اس کے پیچھے آئی۔ میری جان، میں کام سے جا رہا ہوں، ابھی آ جاؤں گا۔ تو باہر چلیں گے، پھر بارش ہونے لگ جائے گی تو کل چلے جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر بارش ہو گئی تو میں بارش میں نہا لوں۔ شاہ نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ مجھ سے مار نہ کھا لینا، اندر جاؤ چپ کر کے۔ وہ مصنوعی سختی سے گویا ہوا تھا۔ لاج کا دل ٹوٹ گیا۔ آپ اچھے نہیں ہیں، آئی ہیٹ یو، یہ لاج نے آج آخری بار کہا تھا۔ میں ایک بار آ جاؤں پھر تمہیں سیدھا کرتا ہوں، آج ایک تھپڑ لگا ہی دوں گا تمہیں تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ لاج نے اس کی بات کو مذاق سمجھا اور اسے زبان دکھا کر بھاگ گئی۔ شاہ کو بھی یہ مذاق ہی لگا تھا، لیکن کیا یہ سچ میں مذاق تھا؟ یہ تو قبولیت کا وقت تھا۔ ڈاکٹر سارا کے کلینک میں وہ دم بخود سا بیٹھا تھا۔ اس کے سر کے پشت پہ اس کے سر کی چھت گری تھی، یا آسمان یا پھر پوری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کے سامنے علاج کی رپورٹس پڑی تھی۔ ڈاکٹر سارا خود بہت دکھی تھی۔ ان کے لہجے میں خوف ہی افسوس تھا۔ لاج کی ٹیوب بلاک ہو گئی ہیں، وہ شاید ماں نہ بن سکے۔ ان کے ماں بننے کے چانس بس 10% ہیں، اور ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے شاید یہاں لانے سے پہلے انہیں کسی اور کو بھی چیک کروایا ہے۔ مجھے لگتا تھا وقت بدل گیا ہے، آپ لوگ دائی وغیرہ کے پاس نہیں جاتے ہوں گے، لیکن جو کچھ لاج کے ساتھ ہوا ہے یہ کسی دائی کا ہی کام ہے۔ میں نے لاج کو بہت تسلی سے چیک کیا ہے، مجھے شک پہلے بھی ہوا تھا، لیکن میں رپورٹس دیکھ کر بات کرنا چاہتی تھی۔ میں ایک بات سمجھ نہیں پائی، ان کے بلڈ سیمپل سے جو ملا ہے وہ چیز بہت خطرناک ہے۔ وہ دائی انہیں جو دوائی دے رہی تھی اسے زہر کہنا بہتر ہوگا۔ لاج ماں بن سکتی تھی، لیکن مسلسل جو بھی وہ استعمال کر رہی تھی وہ اس چیز کو پیچھے دھکیلتی رہی، اور اب وہ اس سٹیج پر آ گئی ہے کہ ان کے ماں بننے کے چانسز بس 10% رہ گئے ہیں، اور 10% سے کیا ہو سکتا ہے شاہ صاحب؟ دارین کے سر پر کوئی مسلسل ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے ڈاکٹر سارا کو دیکھا تھا۔ وقت اور قسمت نے اب اس کے سامنے اپنے سارے پتے رکھ دیے، اور شاہ بری طرح ہار گیا تھا۔ وہ منہ کے بل گرا تھا، اس کا چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا، وہ لاج کو بس یہیں لایا تھا، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، اسے بچے کی جلدی
اب ہوئی تھی۔ اس نے کبھی لاج پہ دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ تو پھر لاج، اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ ڈگمگا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر سارا تشویش سے اسے دیکھنے لگیں۔ آپ ٹھیک ہیں شاہ صاحب؟ شاہ کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ دنیا سمندر کی سطح پہ ڈول رہی تھی۔ اسے سب کچھ دھندلا دکھائی دینے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھ رگڑی تو اسے احساس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں نمی ہے۔ وہ رو رہا ہے۔ کس بات پہ؟ اپنی ہار پہ؟ لاج کی بے وقوفی پہ یا وقت کی چال پہ؟ لاج نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس دوائی سے لاج کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر سارا کے الفاظ اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ لاج شاہ سے چھپ کر زہر کھاتی رہی یا کوئی اسے دیتا رہا؟ شاہ کے پاس بے شمار سوال تھے اور وہ جانتا تھا ان سارے سوالوں کے جواب بھی جان اور لاج سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نے اپنے فضا میں تحلیل ہوتے وجود کو سمیٹا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے رپورٹس اٹھائیں اور بغیر کچھ کہے وہ کیبن سے نکل گیا۔ جب وہ باہر آیا تو بجلیاں بری طرح چمک رہی تھیں، لیکن بادل ابھی نہیں گرجے تھے، نہ آسمان رویا تھا۔ یہ دونوں کام ابھی ہونے باقی تھے۔ جاری ہے۔ اب سب کہیں گے میں بہت ظالم ہوں، یہ وہ، لیکن مزہ تبھی آتا ہے جب سسپینس پہ قسط ختم ہو جائے۔ اگر سب ابھی ہو جاتا تو کل کا انتظار کون کرتا؟ اب دیکھیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ قسط کل بھی آئے گی، لازمی۔ اور میں نے جیسے کہ بتایا ہے کہ اس چینل میں مسئلہ آ رہا ہے، تو میں نے ایک چینل بنایا ہے جس کا نام ابھی میں نے چینج کیا ہے۔ کل قسط شام تک کچھ نہ کچھ اس پہ پوسٹ ہوگا۔ اگر نہیں بھی ہوتا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ اور پریشانی ہو رہی ہے۔ کل سے آپ لوگ اس چینل کو سیو کر لیں تاکہ ہمارا ساتھ بنا رہے۔ چینل کا نام اب میں نے چینج کر کے ناولز بائے امیر حمزہ کر دیا ہے۔ اسے جا کر سبسکرائب کر دیں پلیز، تاکہ میری ایک پریشانی تو حل ہو۔ تو آپ میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، ادھر بھی سبسکرائب کر لیں جو لوگ نئے ہیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔